गंदगी जैसे ज़ाहिरी बातिनी अलग अलग होती है। कुछ बुराइयां हमारी नज़र में बड़ी मालूम होती है, जैसे कत्ल है, ज़िनाकारी है, चोरी है, डकैती है, बेईमानी है। ये ज़ाहिरी गुनाह है जो हमको नजर आते हैं। लेकिन बाज़ गुनाह बातिनी, खुफिया और छुपे हुए होते हैं जो इन ज़ाहिरी गुनाहों से बदतर होते हैं। और शरीयत हुक्म देती है कि वज़रू ज़ाहिरल इस्मी व बातिना, गुनाहों के ज़ाहिर को भी छोड़ो, बातिन को भी छोड़ो। गुनाह ज़ाहिर को छोड़ना निस्बतन आसान है। ज़िना से बचना निस्बतन आसान है, चोरी से बचना आसान है, कत्ल से बचना आसान है, सूद से बचना आसान है। लेकिन बातिनी गुनाहों से बचना इंतहाई मुश्किल है। जैसे ज़बान की हिफाजत, रियाकारी से बचना, इखलास पैदा करना, ज़बान को रोकना, नीयत और जज्बात अच्छे रखना, गुस्से को अंदर से दबाना, कीना कपट को निकालना, ये बातिनी जो बुराइयां हैं इनसे अपने आप को बचाना इंतहाई मुश्किल काम है। उसकी हम एक मिसाल देते हैं कि एक आदमी नफासत पसंद होता है। अगर जरा सा पेशाब का, खून का, खिलावत का छींटा लग जाए, आराम से नहीं बैठेगा वो, जब तक कि उसको अच्छी तरह धो ना दे। गंदा आदमी होगा तो गंदगी में रहेगा वो, बल्कि वो तो बोलेगा कि ये तो कुछ नहीं, अभी तो बहुत सी गंदगी लगने के बाद आखिर में और करूंगा। वो तो आदी हो जाता है गंदगी का। वो इतना आदी हो जाता है कि गंदगी में लुत्फुत रहने के बाद बगैर गंदगी के जिंदा ही नहीं रह सकता हो, इतना आदी हो जाता है। जैसे कि गीबत करते करते आदी हो जाए, मजाक करते करते आदी हो जाए, किसी के खिलाफ लिखते बोलते आदी हो जाए, गोया कि गंदगी में लुत्फुत हो गया। जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह एक मिसाल से इसको समझाते हैं। कैसे कि एक मेहतर था गंदगी उठाने वाला, रास्ते में एक मर्तबे बेहोश होकर गिर पड़ा। अब लोग जो है इसको, कोई जूता सुंघा रहा है होश में लाने के लिए, और कोई जो है पानी छिड़क रहा है, कोई उसको झिंझोड़ रहा है, लेकिन होश में नहीं आता वो। यहां तक कि वो मेहतर का भाई आया, उसने बताया कि मैं बताता हूं कि ये बेहोश क्यों हुआ, इसका इलाज क्या है। वो फौरन से जो है बकीट गंदगी की लेके आया, और जैसे उसके करीब आया फौरन होश आ गया, क्योंकि वो गंदगी का आदी था। बेहोश क्यों हुआ? इतर की दुकान के पास से गुजरा और जैसे खुशबू महसूस हुई बेहोश होकर गिर पड़ा। अब एक सिनेमा देखने वाले को आप मस्जिद में लाइए, बेहोश हो जाएगा। बोला कहाँ लेके आ गए मुझे? 1.5 घंटे तक वास बड़ा लंबा खींचते मुल्सा, बेचैनी होती, भूख लगती मुझे, मिलता एक संडे का दिन और वो भी इतना लंबा खींच लेता, बेचैनी महसूस करेगा वो। अब उसको ले जाइए आप, टीवी दिखाइए, स्पेशल प्रोग्राम, बोलेगा संडे का स्पेशल प्रोग्राम आज, संडे मनाना है, खूब सोना है, खूब खाना है। जो आदमी गंदगी का आदी हो जाए तो गंदगी के बगैर रह नहीं सकता, खुशबू का आदी हो जाए खुशबू के बगैर रह नहीं सकता। आप देखिए कि गांव के लोग यहाँ के मकानात में रहने से पीछे हटते हैं। क्यों? कि मकानात में बैतुल खला होता है, उनको नफरत होती है। वो आदी है कि जंगल में जाने की, छोटा बैतुल खला पसंद नहीं उनको, बहुत बड़ा जंगल चाहिए उनको। अब वो यहाँ आते हैं तो बेचैन हो जाते हैं। और अब तो ये है कि अटैच बाथरूम, आदी हो गया इंसान, उसी में फिर हम्माम भी होता, आदी हो गया इंसान उसका। तो ये ज़ाहिरी गंदगी के जिस तरह आदमी आदी हो जाता है, बातिनी गंदगी की भी आदी हो जाता है। गाली देते 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 आदत हो जाती है, मामूली बातों में मोटे मोटे गालियां देने के लिए आमादा हो जाता। और एक शरीफ आदमी के हाथ में 1 लाख रुपए भी रखेंगे तो एक मोटी गाली देने के लिए तैयार नहीं होगा। और एक गाली देने वाले को बड़े से बड़े गाली के लिए बोले फ्री में दे देगा। तो ज़ाहिरी गंदगी को छोड़ना आसान है, बातिनी गंदगी को अंदर से निकालना इंतहाई मुश्किल काम है। उसकी हम एक मिसाल देते हैं कि जैसे नफासत पसंद आदमी की मिसाल दी हमने कि गंदगी को पसंद नहीं करता हो, पसीना निकलेगा तो नहाए बगैर नहीं रहेगा, बगैर दांतों को साफ किए बगैर नाश्ता नहीं करेगा, जब तक कि पाक साफ कपड़े खुशबूदार न हो बाहर नहीं निकलेगा। और अगर ज्यादा नफीस है तो वो ये देखेगा कि कल जो सूट पहना था आज नहीं पहनूंगा मैं, उससे मेरी इज्जत में फर्क हो जाएगा। फलां जगह जाना है, कपड़े नहीं जा सकता मैं। ये नफासत का म्यार है आदमी के पास। लेकिन एक बातिनी गंदगी है जिसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता है, और वो है हलाल की कमाई। ये सारी नफासत हराम आमदनी से, हराम कमाता है, सूट बूट पहनता है। ज़ाहिरी गंदगी तो नजर आ रही है उसको, बातिनी गंदगी नजर नहीं आ रही है। ऐसा आदमी नमाज पढ़े, रोजा रखे, हज को जाए, मस्जिद बनाए, कोई फायदा नहीं है। हराम की मिसाल हम बार बार देते चले आ रहे हैं। जो बुजुर्ग ने फरमाया कि जो आदमी किसी मस्जिद में हराम पैसा लगाता है वो मस्जिद को तो धोना चाहता लेकिन पेशाब से धोना चाहता।
پیشاب سے دھونا چاہتا، پیشاب لگ جائے بات سمجھ میں آتی، گندگی لگ جائے بات سمجھ میں آتی، لیکن حرام کو چھوڑنا نہیں چاہتا آدمی. حرام آمدنی کماتے کماتے عادی ہو جاتا آدمی. بول رہا ہے کہ حرام کو کیسے چھوڑوں میں؟ 3,000 4,000 کی نوکری، آبکاری کی نوکری، بینک کی نوکری، سود کی نوکری کیسے چھوڑوں گا؟ اب کیا ملیں گے مجھے 500 600، کیسے زندگی گزاروں گا؟ امتحان ہے ایک مومن کے لیے، مسلمان کے لیے. اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے اندر بھی یہ حص رکھی ہے کہ وہ حرام کو پسند نہیں کرتے ہو. مثال کے طور پہ شیر ہے، سعدی صاحب گلستہ میں لکھتے ہیں نخورت شیر نیم خوردہ سگ دربا سختی و میرت اندر غار. شیر کو دیکھو کہ اپنی گوی میں تڑپ تڑپ کے مر جانا پسند کرے گا، لیکن کتے کا چھوٹا کبھی چھیے گا نہیں. کتا اگر کھا کے چھوڑ دے کبھی اس کو چھوئے گا نہیں، یہاں تک کہ گوی میں مر جانا پسند کرے گا. دربا سختی و میرت اندر غار، مر جانا پسند کرے گا. اور انسان جو ہے کتے کا جھوٹا بھی کھاتا، انسان کا بھی جھوٹا کھاتا، ہر ایک کا کھاتا. جیسا کسی ڈپارٹمنٹ میں جائیے، جیسے بلدیہ ہے، تو وہاں تو آدمی یہ بول کر کھائے گا کہ میاں یہاں یہ وہ ڈپارٹمنٹ ہے جہاں بیٹا باپ سے کھاتا ہے، ہم تم سے کیا چھوڑتے. عادی ہو گئے لوگ. کہیں جائیے کوئی صاحب آپ کو عطر لگائے، معطر، چہرے پہ داڑھی اور یہ وہ سب کچھ سر سے پیر تک متقی نظر آئیں گے، اور صرف نمبر لکھنے کے لیے، نمبر ڈالنے کے لیے بولیں گے 5 روپے چاہیے، وہ بھی آپ سے لے رہا ہوں کم سے کم. یہ حرام کھا رہا ہے. یہ ظاہری باطنی گندگی نظر نہیں آ رہی، ظاہری گندگی کو دیکھ رہا ہے. سر سے پیر تک معطر بنا ہوا ہے، نورانی چہرہ معلوم ہو رہا ہے، اور اندر کیا ہے دیکھیے آپ، حرام کھا رہا ہے. وہ نمبر لکھنے کے لیے 5 روپے لے رہا، نمبر ہی آدمی ہے اور سمجھ رہا نہیں کہ میں نمبر ہی نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ جو ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتے. ظاہر کیا ہے؟ کور ہے. کور کو نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ. اس کا مطلب یہ کہ ظاہر کی اہمیت ہی نہیں ہے، نہ داڑھی کی اہمیت ہے، نہ لباس کی اہمیت ہے، نہ تراش خراش کی اہمیت. ایسا نہیں ہے. لفافے کی بھی اہمیت ہوتی ہے، بغیر ٹکٹ کے لفافہ نہیں جاتا، ٹکٹ کی ضرورت پڑتی ہے. تو داڑھی کیا ہے؟ ٹکٹ ہے، وہ ضروری ہے، وہ بھی اس کو نظر انداز نہیں کرنا. کہ مل صاحب بول دیے کہ بھائی کور ہے، کور کی اہمیت نہیں، پھینکو کور کو، کیا ہے داڑھی کی اہمیت؟ ایسا نہیں ہے. داڑھی کی بھی اہمیت ہے، کور کی بھی اہمیت ہے. اور میں اس کی مثال بچوں کو دیا کرتا ہوں اکثر کہ انسان ظرف اور مصروف دونوں اچھا چاہتا ہے. ظرف کے معنی برتن، اور مصروف جو اس کے اندر جو چیز رکھی ہوئی ہوتی ہے. جیسے کہ آپ جو ہے داماد کا احترام کر رہے ہیں، دسترخوان بچھائے ہیں، نیا نیا داماد ہے، اس کی ہر چیز کا خیال کرنا پڑتا. تو آپ جو ہے ایک نئی ورائٹی جاپان کی خرید کے لا کے بریانی پیش کروائیں. مصروف اچھا ہے، بریانی اچھی ہے، ظرف اچھا نہیں ہے، برتن اچھا نہیں ہے. وہ بولے گا کہ صاحب یہ کیا ہے؟ یہ عزت ہے، بے عزتی ہے میری. وہ ورائٹی منہ پہ مار دے گا، بیٹی کو بھی واپس کر دے گا. آپ بولیے میاں جاپان کی ہے، جہیز میں لایا ہوں اور بہت خاص ہے یہ، اور کھانے کے لیے مخصوص ہے، اس میں عطر ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے. پھر اس کے ظاہری شکل اور ڈھانچے سے تم کو ایسی نظر آ رہی ہے، اور بڑی سہولت ہے کھانے میں، اور اس میں بڑا آٹومیٹک سسٹم ہے، یہ ہے وہ ہے، نہیں مانے گا وہ. یا دوسری مثال ایسی ہے کہ آپ جو ہے نہایت ہی کانچ کے قیمتی برتن میں شربت پیش کر رہے ہیں اور ایک تھوڑا سا پیشاب کا خطرہ ملا دی. بولیں گے 0.1 ملی گرام میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسا کہ آپ دیکھیے آیورویدک دوائیں ہوتی ہیں. آیورویدک دوائیں کیا ہیں؟ یونانی کی شکل بدلی ہوئی ہے، اور ہر آیورویدک لکوڈ کے اندر گائے کا پیشاب ہونا ضروری ہے. کسی بھی حکیم سے دریافت کر لیجیے، گائے کا تقدس ہے ان کے پاس. ہمارے پاس جیسے حکیم ہر دوا میں شہد ملاتے ہیں، اس کا بدل ہے ان کے پاس گائے کا پیشاب. یہی وجہ ہے کہ گائے کا پیشاب علاج کے طور پہ پیتے ہیں وہ لوگ. آپ کو پتا بھی نہیں چلتا، آپ دوا بڑی میٹھی ہے سمجھ کے پیتے چلے آ رہے ہیں. جس آدمی کو بتا دیں کیسے پیے گا آپ بتائیے. اسی طریقے سے بہترین کیک پیش کیا جا رہا ہے، مزے لے کے کھا رہے ہیں آپ، لیکن وہ جس وقت کیک تیار کر رہا ہے دیکھیے آپ ناک چھنکتے ہیں، ناک کو بھی ملا رہا ہے اس کے ساتھ. ہرگز نہیں کھائیں گے آپ، توڑ کے مر جائیں گے لیکن نہیں کھائیں گے. ظاہری گندگی سے اتنی بچنے کی کوشش کرتا ہے آدمی، لیکن زبان خراب ہے، آمدنی حرام ہے، نیت اچھی نہیں ہے، یہ باطنی گندگی کسی کو نظر نہیں آتی. تو شریعت میں آدمی کی نجات کا دار و مدار ظاہری گندگی کے چھوڑنے پہ نہیں ہے، باطنی گناہوں پہ چھوڑنے. اس لیے ان باطنی خرابیوں کی طرف جو اشارہ کیا گیا ہے، جیسے کہ مسخرہ پن، عیب لگانا اور برے الفاظ سے پکارنا، تجسس کرنا، بدگمانی کرنا، غیبت کرنا، یہ تمام باطن سے تعلق ہے.
اور ان کا مرکز و منبع ہے زبان. اب آئیے زبان کی طرف. اس کے بارے میں چند ضروری باتیں ہم بیان کرتے ہیں کہ جیسے شروع میں ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے زبان کو خیر کا بھی سرچشمہ بنایا, شر کا بھی. ایک ایسا آنا ہے کہ جیسے شیشہ ہوتا ہے کہ دودھ استعمال کیجیے یا شراب استعمال کیجیے. زبان ہے, اچھا بھی ہتھیار ہو سکتا, برا بھی ہتھیار ہو سکتا. اچھی بات بھی کہی جا سکتی, بری بات بھی کہی جا سکتی ہے. اس سے بڑے محاورے بنتے ہیں نازک قسم کے, جیسے کہتے ہیں میں نے زبان دے دیا, یعنی آپ پابند ہو گئے. جیسے کہتے ہیں کہ ابھی تو زبانی بات بھی تحریری نہیں ہوئی, یہاں مفہوم بدل جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں کہ زبان بڑی خراب ہے, زبان بڑی تیز ہے, زبان دراز ہے. کبھی کہتے ہیں کہ زبان بند کیوں ہے, کبھی کہتے ہیں زبان بند کرو, کبھی کہتے ہیں کہ تمہاری زبان کا بھروسہ نہیں, کبھی کہتے ہیں زبان میں بڑی تاثیر ہے. یہ تمام محاورے جو بنتے ہیں, دیکھیے کتنی نزاکت ہے اس کے اندر. اللہ تعالیٰ نے امتحان میں ڈال دیا, اس کے لیے کوئی بریک نہیں رکھا. کبھی آدمی کہتا ہے میرا ہاتھ تھک گیا ہے, پیر تھک گیا ہے, دیکھتے دیکھیں آنکھیں دکھ رہی ہیں, لیکن کبھی بھی یہ لفظ زبان سے نہیں نکالے گا کہ زبان میری تھک گئی ہے. کوئی نہیں بولے گا. آنکھ تھک جاتی, ہاتھ پیر تھک جاتے, زبان کبھی نہیں رکھتی. امتحان میں ڈال دیا گیا ہے آدمی کو, اور بہت نازک امتحان ہے یہ. اور اس کا تعلق دماغ سے رکھا ہے, یعنی باریک ویر ہے جو دماغ سے جا کے ملتا ہے, اور وہ دماغ میں جو ویر ہوتا ہے وہ مکھی کے سر سے بھی باریک ہوتا, وہ وہاں سے زبان کا کنیکشن ہوتا ہے. اس کو اگر فالج ہو جائے تو زبان بند ہو جائے آدمی. اتنا نازک نظام ہے اس کا, اور اسی میں ہزاروں کھانے ہیں مزے بتانے کے لیے. اور یہی زبان کی نوک ہے کہ فرفر آدمی فصاحت و بلاغت کے ساتھ بولنے بھی لگتا ہے. تو بڑا نازک آلہ ہے یہ. تو یہ زبان کی اہمیت ہے کہ وہ تھکتی نہیں ہے, بولتی چلی جاتی ہے. وہ زبان مزے بھی بتاتی ہے, وہ خیر کا بھی سرچشمہ ہے, شر کا بھی ہے. اور بعض مرتبہ ایک لفظ بہت بڑے اور پرانے جھگڑے کو ختم کر دیتا ہے. ایک میٹھا لفظ, اور ایک لفظ بعض مرتبہ مخاطب کے اندر ہمت اور تسلی پیدا کرتا ہے. ایک لفظ سے آدمی کو بھڑکایا جاتا ہے, ایک لفظ سے میاں بیوی کا خلوص ختم ہو جاتا. ایک لفظ کی بے احتیاطی سے بعض مرتبہ میاں بیوی میں ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جاتی ہے, اور بعد میں دونوں پچھتانے لگتے ہیں. ایک لفظ سے خاندان کا نظام ختم, سوکنوں میں جھگڑے, بھائی بہنوں میں جھگڑے, میاں بیوی میں جھگڑے, ماں باپ اور اولاد میں جھگڑے, معاشرہ تباہ. یہاں تک کہ کسی لفظ کے غلط استعمال سے سمجھیے کہ جنگیں آپ قوموں کے اندر بھڑکتی ہیں. فرد, سوسائٹی, قوم, ملک, وطن, سب کے لیے زبان کا استعمال بڑی اہمیت رکھتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو خاص انعامات عطا فرمایا, اس میں ایک بڑا انعام ہے جوامع الکلم. انما بعثت بجوامع الکلم. حدیث شریف میں آتا ہے, حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے جوامع الکلم بنایا, یعنی ایسے کلام کو جمع کرنے والا, ایسی بات کہنے والا کہ بات الفاظ کم سے کم ہو, معنی زیادہ سے زیادہ ہو. جامع کلمہ, جامع کلمے کے معنی لفظ کم ہے, معنی زیادہ ہے. اس کی جمع ہے جوامع الکلم, یعنی آپ کی زبان مبارک سے چھوٹے چھوٹے الفاظ میں بڑی بڑی حکمتوں کو پوشیدہ رکھ دیا گیا. حکمتوں کی موتی کہیں اور تلاش نہ کیجیے, اس ہستی کے پاس تلاش کیجیے جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, جو جوامع الکلم بنا کر بھیجے گئے. چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں حکمت کی باتیں آپ نے بیان کر دی ہیں. پوری احادیث آپ کی جوامع الکلم سے بھری ہوئی ہے. مثلا آپ نے زبان کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے گا, میں اس کو جنت کی ضمانت دے گا, جنت کی ضمانت دوں گا. دو ٹانگوں, دو کلوں کے درمیان جو چیز ہے, یعنی آپ نے اشارہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے درمیان میں اس لیے رکھا کہ حفاظت کرو, اور فرمایا کہ یہ فتنے, برائی اور تمام خرابیوں کی جڑ ہیں یہ چیزیں. اور ساری برائیاں, بدکاریاں, فحش, یہی دو چیزوں, یہی دو ذریعوں سے پیدا ہوتی ہے. تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے فتنے کے طور پر پیدا کیا کہ آدمی شر کے لیے بھی استعمال کرتا, خیر کے لیے بھی استعمال کرتا. جیسے بیوی سے تعلق ہے, اس کو برا نہیں کہا گیا. زبان سے جائز طریقے سے مذاق کرنا یا اچھی چیزیں کھانا, اس کو منع نہیں کیا گیا. تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ بیکار پیدا کیے گئے ہیں فتنے کے طور پر,
بلکہ جو ان دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دوں. اب جوامع الکلیم میں آپ دیکھیے چھوٹا سا ٹکڑا ہے, اس میں پوری شریعت کا خلاصہ آ گیا. فرمایا آپ نے, اور چھوٹے بچوں کو پڑھانا چاہیے یہ, من سمتا نجا. سمتا سواس سے ہے, سمتا کے معنی خاموش رہا, نجا نجات پایا. من سمتا نجا, جو خاموش رہا وہ نجات پایا. زبان کی پوری حفاظت اس کے اندر آ گئی. یہاں خاموش رہنے کے معنی نہیں کہ بالکل خاموش بن جائے, بلکہ جہاں بولنا ہے وہاں بولے, جہاں خاموش رہنا ہے خاموش رہے. یعنی مطلب یہ زبان کی حفاظت کرے. جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی گویا کہ اس نے نجات پائی. من سمتا نجا, چھوٹا سا ٹکڑا ہے, جامع کلمہ ہے, یہ مختصر لفظ ہے, معانی بہت سے پوشیدہ ہے اس کے اندر. زبان سے گالی گلوچ, لان تان, غیبت, چغلی اور جتنی برائیاں زبان سے نکلتی ہیں ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جس نے بریک لگایا وہ نجات پائے. ایک اور حدیث کا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ جس چیز کی حفاظت کرنی چاہیے وہ زبان ہے. ایک صحابی کو آپ نے نصیحت کی, جبکہ انہوں نے نصیحت طلب کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو آدمی کو دیکھ کر کے مناسب طریقے سے آپ علاج کرتے تھے اس کا, کیونکہ آپ ماہر نفسیات بھی تھے, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ نظر عطا کی تھی کہ مخاطب کی ذہنیت کو فوراً پڑھ لیتے تھے آپ. تو ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنی زبان کو سنبھالو, گھر میں تنہائی میں جا کر بیٹھ جاؤ اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے رہو. تو وہاں بھی آپ نے ہدایت دی زبان کو سنبھالنے کی. آپ نے محسوس کیا ہوگا, اسی لیے ان کو ہدایت دی کہ تنہائی میں بیٹھو, گناہوں کو یاد کر کے رو اور اپنی زبان کی حفاظت کرو. اور ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں جس کے زبان یا ہاتھ پیر سے دوسرے محفوظ نہ ہو. یعنی مسلمان وہ نہیں ہے کہ زبان سے, ہاتھ پیر سے, اپنے اعضاء سے دوسروں کو تکلیف پہنچائے, ایذا دے. مومن وہ ہوتا ہے کہ دوسروں کو اپنی زبان اور ہاتھ پیر سے نقصان بھی نہیں پہنچاتا, اور دوسروں کے لیے بھی پسند نہیں کرتا کہ وہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ مومن وہ ہے, وہ مومن اس وقت تک آدمی نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے, اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا. حتی یحب لی اخی ما یحب لنفسی. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری عزت ہو, میرا احترام سے نام لیا جائے, میری عزت پر حملہ نہ کیا جائے, میرے مقام کو لوگ پہچانے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے, تو چاہیے کہ وہ دوسروں کو بھی ایسا ہی سمجھے. تو پکا مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو خود اپنے لیے چاہتا ہے. اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ تم میں سے کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ایمان نہ ہو, اور تم میں ایمان نہیں پیدا ہوتا جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرو, اور تم میں آپس میں محبت نہیں پیدا ہو سکتی جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہو جو خود اپنے لیے چاہتے ہو. بعض بزرگوں کے قصے میں لکھا ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کرتے تھے. مثلا دل سخت ہو جاتا, تنہائی میں بیٹھ کے روتے تھے, دل کی سختی کو دور کرتے تھے. کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اپنی زبان کو کھینچتے تھے, زبان کا محاسبہ کرتے تھے. بعض بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی انگار کے پاس جاتے, چراغ کے قریب اپنی انگلی کو جلاتے کچھ دیر کے لیے اور کہتے کہ اس سے زیادہ تجھے سخت ملنے والی ہے سزا اگر تو اپنی زبان کی احتیاط نہ کرے. اپنے آپ کو سزا دیتے تھے. ایک بزرگ کے قصے میں لکھا ہے کہ قیمتی چینی آئینہ تھا, نوکر نے غلطی سے گرا کے پھوڑ دیا, اور اس کو بڑا ملال ہوا کہ معلوم نہیں حضرت کتنی مجھے سزا دیں گے. تو ان کو خوش کرنے کے لیے ایک شعر پڑھ دیا, اور وہ شعر یہ تھا کہ القضا آئینہ چینی شکست. خزا و خدر سے چینی آئینہ پھوٹ گیا, تقدیر میں لکھا تھا پھوٹ گیا. وہ شاعری کی اس نے حضرت کو جو ہے ہنسانے کے لیے یا حضرت کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے. تو حضرت نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا, اور اسی کے مصرے کو اور ایک مصرع جوڑتے ہوئے فرمایا از خزا آئینہ چینی شکست. فرمایا خوب شد اسباب خود بینی شکست. بہت اچھا ہوا کہ اپنے آپ کو دیکھنے کا سامان ختم ہو گیا. یعنی اس کا پھٹ جانا ہی اچھا تھا, کیونکہ اس میں اپنے آپ کو ہم دیکھتے تھے اور بہت کچھ سمجھتے تھے. جیسا کہ آئینے میں اپنے آپ کو ہم دیکھتے ہیں اور بہت کچھ بنانے سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آئینہ مل جائے تو ہم خوش ہوتے ہیں,
اور وہاں کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا ہوا کہ اپنے آپ کو دیکھنے کا سامان چلا گیا. خوب شد اسباب خودبینی شکست. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر روز زبان سے جسم کے پورے اعضاء پناہ مانگتے ہیں. اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اے زبان تو سنبھلی رہے, تو قابو میں رہے, تو سنبھلی رہی تو ہم سب سنبھلے ہوئے رہیں گے, اور اگر تو بگڑ جائے تو ہماری سب کی خرابی ہے. اور اس کو موٹے الفاظ میں یوں بیان کیا جاتا ہے کہ پورے اعضاء کہتے ہیں کہ زبان آپ خالہ ہیں, آپ جو ہے حفاظت سے رہیے, ورنہ جو ہے آپ اپنا غلط استعمال کریں گے تو جوتے ہم کھائیں گے, دانتوں کے خلے میں آپ محفوظ رہ جائیں گے. تو اس لیے پورے اعضاء پناہ مانگتے ہیں زبان سے. اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جسم کے پورے اعضاء اللہ تعالیٰ کے سامنے شکایت کرتے ہیں زبان کے سلسلے میں کہ اس زبان نے ہم کو مار کھلایا, اس زبان کی وجہ سے ایسا اور ایسا ہوا. پورے اعضاء شکایت کرتے ہیں. ایک صحابی کو نصیحت کی آپ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو, فرمایا کہ اعبد اللہ کانک تراہ وعد نفسک فی الموت. کیا نصیحت کی؟ ایسی عبادت کرو اللہ کی گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو, اور اپنے آپ کو مردوں میں شامل کرو. اور فرمایا کہ ان دونوں سے زیادہ نفع بخش نصیحت اگر میں کروں تو زبان کی طرف اشارہ کیا, اشارہ کر کے فرمایا کہ کس کی حفاظت کرو. بہترین عبادت سے عبادتوں سے بہتر عبادت ہے. اور وہ جو فرمایا کہ اپنے آپ کو مردوں میں شامل کرو گویا کہ تم مر رہے ہو, گویا کہ تم مردے ہو گئے ہو, اس سے اچھی اگر تم نصیحت چاہتے ہو تو زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کی حفاظت کرو. اور ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ زبان میں حکمت اس وقت پیدا ہوتی ہے جبکہ آدمی کم سخن ہو, باوقار ہو. حضور کا ارشاد ہے کہ جب کسی مومن کو دیکھو کہ وہ کم سخن ہے, باوقار, سنجیدہ ہے, اس کے قریب بیٹھو, کیونکہ اس کو حکمت عطا کی جاتی ہے. انہیں زبان میں حکیمانہ باتیں اس وقت آتی ہے جبکہ آدمی کم سخن ہو, باوقار ہو, سنجیدہ ہو. ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی ہیں, کہتے ہیں کہ بخدا زبان سے زیادہ قید میں رکھے جانے کے لیے کوئی اور چیز نہیں. یعنی جس چیز کو قید کیا جا سکتا ہے, روکا جا سکتا ہے, سب سے زیادہ زبان اس قابل ہے کہ اس کو قید میں رکھا جائے. حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میری زبان درندہ ہے, اگر چھوڑ دوں تو مجھے چٹ کر جائے. بعض اکابر کے بارے میں لکھا ہے کہ کہتے ہیں کہ سکوت یعنی خاموشی سے دو فائدے حاصل ہوتے ہیں. ایک فائدہ تو یہ حاصل ہوتا ہے کہ دین سلامت رہتا ہے, اور خاموشی کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دوسرے کی بات کو اچھی طرح سمجھنے کا موقع ملتا ہے. عربی کا ایک شعر ہے جس کا مطلب ہے تیر کا زخم کا علاج ہے لیکن زبان کی زخم کا علاج نہیں. کسی نے تیر لگا دی ہم کو, اس سے زخم نکلا, اس کا علاج آسانی سے ہو سکتا ہے, لیکن زبان سے کوئی لفظ نکل تیز قسم کا نکل جائے تو اس کا اندمال بڑا مشکل ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بات کو جب تک زبان پہ روکتا ہوں تو میں اس کا مالک ہوتا ہوں, اور جب بات زبان سے نکل جاتی ہے تو میں زبان کے تابع ہو جاتا ہوں, زبان میری مالک بن جاتی ہے. جیسے کہتے ہیں میں نے بات دے دی یعنی پابند ہو گیا. جب تک بات نہیں دی تھی زبان میرے تابع تھی, جب بات دے دی تو میں زبان کے تابع ہو گیا. اتنا بڑا فرق ہو جاتا ہے. ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ صبح اٹھنے کے بعد کاغذ قلم ہاتھ میں لیتے اور شام تک جس سے بھی گفتگو کرتے پہلے لکھتے اس کے بعد بولتے, یعنی لکھی ہوئی بات کرتے تھے. اور سونے سے پہلے محاسبہ کرتے کہ آج صبح سے شام تک میں نے کس سے گفتگو کی اور کیا گفتگو کی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ معراج میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ دکھلائی گئی, اور دوزخ میں آپ نے مردوں سے زیادہ عورتوں کی تعداد دیکھی, اور آپ نے فرمایا کہ دو وجوہات سے عورتوں کو جہنم میں ڈالا گیا زیادہ تر. ایک وجہ ہے زبان کی تیزی, دوسرے ہے شوہروں کی ناشکری. اور رکھے, ورنہ گھر میں سب کچھ ہونے کے باوجود طلاق ہوتی ہے, خلا ہو جاتی ہے, بہت سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. زبان کی تیزی اور شوہروں کی ناشکری, یہ دو چیزیں بالعموم عورت کو جہنم میں پہنچاتی ہیں. بعض بزرگوں نے اس کا ایک معیار بتایا ہے, بولنے کی جگہ خاموش رہنا اور خاموش رہنے کی جگہ بولنا دونوں نقصان دہ ہے.
بعض جگہ زبان بند کرنے سے بڑا نقصان ہوتا ہے، بولنا پڑتا ہے، وہاں حقیقت کا اظہار کرنا پڑتا ہے. اور بعض جگہ خاموش رہنا زیادہ بہتر ہوتا ہے. بولنے کی جگہ خاموش رہنا، خاموش رہنے کی جگہ بولنا، دونوں بھی نقصان دہ. خاموشی کے فوائد میں سے فائدہ بتلایا گیا ہے کہ اس سے ہمت مضبوط رہتی ہے، آدمی کا وزن بڑھتا ہے، یعنی اس کا اعتماد دوسروں میں پیدا ہوتا ہے. اعتماد پیدا ہوتا ہے اور وقار و سنجیدگی سے زبان میں تاثیر پیدا ہوتی ہے اور اس کی زبان کے اثر کو، قوت کو لوگ محسوس کرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے لسانن ذاکرن، ذکر کرنے والی زبان عطا کر، قلبن خاشعن قلبن شاکرن، شکر کرنے والا، خشوع رکھنے والا دل عطا کر. اور سکوت اور خاموشی کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی فضول بکواس نہیں کرتا، گالی گلوچ نہیں کرتا، زبان کا غلط استعمال نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں حکمت عطا کرتے ہیں، تلاوت میں لذت عطا کرتے ہیں، عبادت میں اس کو مٹھاس عطا کی جاتی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری باتیں لکھی ہیں اور فرمایا کہ کلام کی 4 قسمیں ہیں. ایک کلام گفتگو تو وہ ہے جو سراسر نقصان کرتی ہے، جیسے گالی گلوچ، لام تان وغیرہ وغیرہ، فضول بکواس، سراسر نقصان والی گفتگو. کلام کی دوسری قسم ہے سراسر فائدہ مند، اچھی بات، اچھا مشورہ، اچھا وظیفہ، اچھا کلام، عمدہ بات، یہ سراسر نفع بخش باتیں ہیں. کلام کی تیسری قسم ہے کہ ایسی بات کہ جس میں نفع بھی ہوتا ہے اور نقصان بھی بیک وقت ہوتا ہے. یعنی کوئی بات بولی ہے تو ایک کے لیے فائدہ مند ہے، دوسرے کے لیے نقصان دہ ہے. یا کوئی بات کہی ہے تو سننے والے اس کو جو ہے سننے سے نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے. اور چوتھی قسم یہ ہے کہ ایسی گفتگو کہ جس میں نفع بھی نہیں ہوتا، نقصان بھی نہیں ہوتا ہے. تو کہتے ہیں کہ نمبر 1 جو ہے وہ کلام کے جس سے سر سے پیر تک نقصان ہی نقصان ہے، اس سے تو بالکل خاموش رہنا چاہیے، جیسے فحش باتیں، فضول بکواس وغیرہ. دوسرے نہ نفع ہے نہ نقصان ہے، ایسی بات کہ یعنی بیکار بات جس کو بولتے ہیں کہ فائدہ بھی نہیں نقصان بھی نہیں، وہ بلا وجہ کرامن کاتبین جو ہمارے اعمال لکھتے ہیں ان کو زحمت ہوتی ہے، اپنا وقت ضائع ہوتا ہے، دوسروں کا بھی وقت ضائع ہوتا ہے. اس سے ہی بچنا چاہیے. اور تیسری چیز ہے ایسی بات کہ نفع نقصان دونوں یکساں ہیں، تو نفع زیادہ ہے نقصان کم ہے تو ایسی بات کہہ سکتا ہے. یعنی کوئی بات ہم ایسی بیان کرتے ہیں کہ بولے تو مشکل، نہیں بولے تو مشکل. اب دیکھنا یہ ہے کہ بولنے کا فائدہ زیادہ ہے یا نہیں بولنے کا فائدہ. اگر فائدہ زیادہ ہے تو بہرحال بولنا چاہیے، اور جو بات سراسر فائدے کی نفع کی ہے وہ تو بولنا چاہیے. تو یہ 4 قسموں سے 3 قسموں میں احتیاط ہے، چوتھی قسم کہ جس میں فائدہ ہے وہ بولنا چاہیے. اس سے نتیجہ یہ نکلا کہ 3/4 کلام کو روکنا چاہیے، 1/4 گفتگو کرنا چاہیے. 4 گھنٹے کے بجائے 1 گھنٹہ بات کرے، 4 جملوں کے بجائے 1 جملہ بولے. زبان سے ریا، تکلف، خود پرستی، غیبت، ایسی بہت سی برائیاں پیدا ہوتی ہیں. اسی لیے لایانی کلام سے، فضول بکواس سے، لام تام سے، فحش گوئی سے منع کیا گیا ہے. اس کے نتیجے میں آدمی ذکر اللہ سے محروم ہو جاتا ہے، زبان گندی ہو جاتی ہے اور عبادت کی مٹھاس ختم ہو جاتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کے اچھا ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ لایانی، بیکار اور فضول گفتگو کو چھوڑ دیتا ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت طلب کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے کہ بدن پر ہلکا ہو اور قیامت کی ترازو میں بھاری ہو. تو آپ نے فرمایا کہ الصمت و حسن الخلق و ترک ما لا یعنیک. 3 باتیں آپ نے فرمائی، خاموش رہو، اپنے اخلاق کو اچھے بناؤ اور لا یعنی گفتگو کو چھوڑ دو. بدن پہ ہلکے ہیں اور قیامت کی ترازو میں بھاری ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کرتے امام غزالی کہ امام ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ 5 چیزیں میرے نزدیک بہتر ہیں روپیہ اللہ کے راستے میں وقف کرنے کے مقابلے میں. یعنی کوئی آدمی جائیداد مال وقف کر رہا اللہ کے راستے میں، اس سے زیادہ قیمتی ہے میرے نزدیک یہ 5 باتیں. نمبر 1 بے فائدہ گفتگو سے پرہیز کرنا. نمبر 2 کلام فائدہ مند تو ہے، مفید تو ہے، لیکن بے موقع بولنا. نمبر 3 حلیم یعنی بردبار اور بیوقوف سے بحث کرنا. بردبار سے بحث کریں گے تو غصے میں آئے گا، بیوقوف سے بحث کریں گے تو جہالت پر اتر آئے گا. چوتھے آپ نے فرمایا کہ غائب آدمی کا ذکر ایسا کرنا جیسا خود اپنے لیے پسند کرتے. اور 5ویں چیز یقین کرنا
کہ मैं अच्छा अमल करूंगा तो अच्छा बदला मिलेगा, बुरा अमल करूंगा तो बुरा बदला मिलेगा। इस पर यकीन आ जाए आदमी के अंदर। ये 5 चीजें मेरे नजदीक रुपया अल्लाह के रास्ते में वक्फ करने से बेहतर है। इसका इलाज ये बताया गया है कि गोशा नशीनी अख्तियार करे, कम से कम लोगों से मुलाकात करे और मुफीद बातों को भी कम से कम कर दे ताकि फजूल बातों से बचने की उसके अंदर आदत पैदा हो। हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर जरूरी फसाहत बलागत को नापसंद फरमाते थे। एक शख्स ने आकर आपकी तारीफ में अल्फाज इस्तेमाल किए, आप मोहसिन हैं, आप मुशफिक हैं, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, लंबी तमहीद बानी। हुजूर ने मना फरमा दिया और कहा कि जो असल बात बोलना है वो बोलो। चापलूसी, तमल्लुक और गैर जरूरी फसाहत बलागत, तकल्लुफ, तसन्नो, बनावटी गुफ्तगू, इससे मना फरमाया। और इब्राहिम तैमी रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्ग फरमाते हैं, जो ज्यादा बोलता है वो ज्यादा झूठ बोलता है और जो ज्यादा झूठ बोलता है वो गुनाह में मुब्तला होता है। जिसके पास माल ज्यादा होता है उसके पास गुनाह भी ज्यादा होते हैं। और जो बदखुल्क होता है, जबान का गलत इस्तेमाल करता है, वो अपनी जान को खामखा के हलाकत में डालता है। और बाज़ हुक्मा के बारे में लिखा है कि उनका कहना है कि मजलिस में अगर बोलना तबीयत चाहिए तो खामोश रहो और खामोश रहना तबीयत चाहिए तो बोलो। यानी क्या मतलब कि एक मजलिस में आप बैठे हुए हैं और आप चाहते हैं कुछ बोलना ताकि लोग खुश हो जाएं आपसे, तो इसका मतलब ये है कि रियाकारी का जज्बा पैदा हो रहा है। तो वहाँ खामोश रहना बेहतर है, अगरचे कि आप बोल सकते हैं, अपना मकाम पैदा कर सकते हैं, कि खामोश रहना बेहतर है। और अगर आप ये महसूस करें कि विखार और संजीदगी के साथ मुझे खामोश रहना चाहिए और लोग ये चाहते हैं कि आपसे कुछ सुने, तो तबीयत खामोश रहना चाहिए, तो बेहतर है कि बोलें आप। यानी रियाकारी का जज्बा न हो, चाहे खामोश रहें चाहे बोलें, फायदा मलहूज रहे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि सब पाक, जिन चीजों को पाक किया जाता है उनमें जबान सबसे ज्यादा मुस्तहक है कि उसको पाक किया जाए। अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी हैं, कहते हैं उन्होंने एक जबान दराज औरत को देखा तो फरमाया कि अगर ये औरत गूंगी होती तो बेहतर था। यानी उसकी जबान दराजी को उन्होंने पसंद नहीं किया और कहा कि तू गूंगी होती तो ज्यादा बेहतर था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि एक कलिमा जबान से बाज़ मरतबे ऐसा निकल जाता है जो क़ियामत तक के लिए खुदा को खुश कर देता है। अल्लाह ताला रजामंदी लिख लेते हैं बंदे की। और जबान से एक मरतबे गलत कलिमा ऐसा निकल जाता है कि क़ियामत तक के लिए अल्लाह ताला नारजामंदी उसके लिए लिख देते हैं। कोशिश करे कि अच्छी से अच्छी बात जबान से निकाले और तौबा इस्तग़फ़ार करे। कुरान मजीद में आता है, वला तख़ूदू माअहुम हत्ता यख़ूदू फ़ी हदीसिन ग़ैरिही इन्नकुम इज़न मिस्लुहुम। किसी मजलिस में दीन का मज़ाक उड़ाया जा रहा है, अल्लाह रसूल के खिलाफ बकवास हो रही हो, तो वहां न बैठे जब तक कि दूसरी गुफ्तगू में मशगूल ना हो जाए। और अगर ऐसी मजलिस में तुम बैठो तो तुम्हारा शुमार भी उन्हीं में होगा। एक जगह आता है, दोज़खी कहेंगे कुन्ना नख़ूज़ु मअल ख़ाइज़ीन, दीन का मज़ाक उड़ाने वालों में या कजबहसी करने वालों में हम भी शामिल थे। यानी हम लोग गलत बहस करते थे और ज़बान का गलत इस्तेमाल करते थे। एक जगह कुरान मजीद में हिदायत है, ला खैर फी कसीरिन मिन नजवाहुम इल्ला मन अमरा बिसदक़तिन औ मारूफिन औ इस्लाहिन बैनन नास। ये जो सरगोशी या कान में एक दूसरे से बात करते हो तो इसमें कोई खैर नहीं है। कानाफूसी करना ही है, सरगोशी करना ही है, कान में बात करना ही है, तो कोई नेकी की बात करो या मारूफ और भलाई की बात करो या एक दूसरे की इस्लाह की बात करो। मालिक इब्न अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि ज्यादा झगड़ने से, बहस करने से दिल सख्त हो जाता है और दिल में कीना और बहस वगैरह जैसी बुरी बातें पैदा होती हैं। बहस करने में बड़ी एहतियात की जरूरत है। कुरान और हदीस में इजाजत दी गई कि आदमी बहस करे, गुफ्तगू करे, और खासतौर पर जो उलमा होते हैं वो तो खामोश बैठ ही नहीं सकते, उनको तो बोलना ही पड़ता है, मसाइल बयान करना पड़ता है, मौल्लिम है तो उसको पढ़ाना पड़ता है। मगर आपस में जब दीन की या किसी चीज की गुफ्तगू होती है या मियाँ बीवी का झगड़ा होता है या कोई गुस्से की बात होती है तो बड़ी एहतियात की जरूरत है। अब हम इसका नुकसान बताते हैं। एक इससे अंदाजा लगाइए आप कि अकबर एक बादशाह था बहुत बड़ा, अकबर दी ग्रेट। वो बड़ा मुत्तकी परहेजगार था शुरू में, और उसकी परहेजगारी का आनंद ये था कि वो जुमेरात के शाम में मस्जिद में जाकर झाड़ू देता, रात वहीं गुजारता, दुरूद शरीफ पढ़ता, मस्जिद को झाड़ू देता, अज़ान देता, और बड़ा नमाजी मुत्तकी परहेजगार था। उलमा की बगैर खाना नहीं खाता था, उलमा को बुलाकर के दीनी मजलिसें कायम करता था। अब जिंदगी में ऐसा इनकलाब आया कि वो पूजा शुरू कर दिया, गैर औरतों से शादी किया, हज को मना कर दिया, मस्जिदों को ढा दिया, बुतखाने तामीर किया, और सुबह उठते सूअर और कुत्ता देखता था, सूरज की पूजा करता था वगैरह वगैरह।
یہ انقلاب کیوں آیا طبیعت میں؟ ایک ہی وجہ سے آیا کہ جو علماء اس کے پاس بیٹھتے تھے وہ کجبحثی میں مبتلا ہوتے تھے اور تقدیر کے مسئلے پر، اللہ کی ذات کے بارے میں اور کچھ ایسے مسائل پر بات کرتے تھے کہ اکبر جو ہے شبہ میں پڑ گیا اور شریعت کے بارے میں وسوسے پیدا ہو گئے، یہاں تک کہ شریعت کا اللہ کا انکار کر دیا۔ علماء کی کجبحثی نے اکبر کو گمراہ کر دیا۔ کجبحثی زبان کی غلط استعمال، آڑی تڑی بحثیں جو ہے آدمی کو وسوسوں میں شبہات میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ یہ بڑا خطرناک نقصان ہے۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے کہ لقاء الناس لیس یفید شیئا سوى الهذیان من خیل وقالی فاقلل من لقاء الناس الا لاخذ العلم او اصلاح حالی۔ لوگوں سے ملاقات کرنا کم کر دو، کیونکہ سوائے ہذیان اور بکواس کے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ بولنے کہنے سننے سے لوگوں سے ملاقات مت کرو مگر دو کاموں کے لیے، لاخذ العلم او اصلاح حالی، یا تو علم حاصل کرنے کے لیے ملاقات کرو یا اپنی حالت کی اصلاح کرنے کے لیے ملاقات کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قیامت کے دن سب سے دور مجھ سے وہ لوگ ہوں گے کہ الثرثارون المتشدقون المتفیہقون، جو زبان خینچی کی طرح چلاتے ہیں، منہ پھلا کر تکلف سے بات کرتے ہیں، یہ لوگ قیامت کے دن مجھ سے دور ہوں گے۔ فصاحت بلاغت بری چیز نہیں ہے، لیکن بے تکلف فصاحت زبان پر آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ غیر ضروری طور پر روب جمانا، علمیہ ظاہر کرنا، تکلف اور بناوٹ سے گفتگو کرنا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے مسلسل بولتے چلے آ رہے ہیں، دوسروں کو موقع نہیں دے رہے ہیں، خینچی کی طرح زبان چلا رہے ہیں، بے موقع بولتے چلے جا رہے ہیں، اس سے منع کیا آپ نے۔ اب آدمی منی دور ہوں گے ایسے لوگ حضور فرمان۔ صحابہ بھی ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جس سے آپ نے فرمایا کہ لان تان کرنے والے مومن نہیں ہوتے ہیں۔ لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی، وہ مومن نہیں جو تانے دے، لعنت کرے کسی کے اوپر، فحش بکواس کرے اور یاوا گوئی ہذیان اور بکواس میں مبتلا ہو جائے۔ ان چیزوں سے آپ نے مومن کو منع کیا ہے۔ جب تک یہ چیزیں چھوڑے نہیں آدمی پکا مومن نہیں ہوتا۔ ایسے ہی زبان کی حفاظت کے بارے میں حدیثوں میں جو ہدایت دی گئی ہے کہ بے جا قسم کی شعر گوئی، بے جا قسم کا مسخرہ پن، ناجائز قسم کی گفتگو، گانا بجانا، فحش گوئی، مسخرہ پن، ان تمام چیزوں سے منع کیا گیا ہے کہ یہ باطنی گندگی ہے، اس کے بغیر زبان میں اثر نہیں پیدا ہوتا، دعا قبول نہیں ہوتی، تلاوت میں مزہ نہیں آتا اور آدمی کا اندرونی مشین درست نہیں ہوتا جس پر آدمی کی نجات کا دار و مدار ہے۔ اور اس سلسلے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی معلم ہے، ناصح ہے، مبلغ ہے، عالم ہے تو اس کو نہیں چاہیے کہ بالکل خاموش ہو جائے، بولنے کی جگہ خاموش ہو جائے، خاموش ہونے کی جگہ بولے اور اپنی زبان سے لان تان کرے، دوسرے واعظین مقررین پہ کیچڑ اچھالے، غلط زبان استعمال کرے اور وہ بھی مسجد میں بیٹھ کر دین کا جو ہے لبادہ اوڑھ کر، یہ تو بہت ہی بری بات ہے۔ تو اس لیے موقع بہ موقع زبان استعمال کرے اور بہتر سے بہتر زبان استعمال کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ میاں بیوی کے جھگڑے کے سلسلے میں مسائل پوچھے گئے ہیں کہ میاں بیوی کے آپسی جھگڑے میں شوہر روزے کی شدت اور غصے میں بیوی خاموش نہ بیٹھیں، اس سے 2 طلاق دیے ہیں، طلاق دینے کے باوجود بیوی گھر میں ہی ہے، تو اس کا کیا فتویٰ ہے؟ یہاں دارالقضا ہے شہر حیدرآباد میں، دارالقضا میں جانا چاہیے، وہاں دونوں کی رپورٹ کی جاتی ہے، اس کے بعد پھر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ یہ فتوے اس طرح زبانی نہیں دیے جا سکتے۔ یہ ماہنامہ ذکر آیا ہے، بڑے شاندار مضامین آئے ہیں اس میں، خاص طور پر اسلامی حکومت جو قائم ہوتی ہے اس کے لیے معاشرہ کیسا ہونا چاہیے۔ مولانا امین حسن اصلاحی کا انٹرویو ہے، اس کو پڑھیے آپ، اور درس قرآن، درس حدیث کے علاوہ معلومات اور دینی مضامین ہیں، بڑا ہی شاندار پرچہ ہے، پڑھیے اور تبلیغ کے طور پر اس کو دوسروں تک پہنچائیے۔ 5 روپے غالباً قیمت ہے۔ اب ایک اہم اعلان سنیے، آئندہ اتوار کو ہماری اس تقریر کے علاوہ ایک اور تقریر ہوگی، اور ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے۔ آئندہ اتوار کو مولانا مجاہد الاسلام صاحب تشریف لا رہے ہیں، حیدرآباد میں ان کے اہم پروگرام ہیں، تفصیل اخبارات میں آئے گی، پمفلیٹ کے ذریعے بھی معلوم ہو جائے گا۔ وہ کئی کاموں کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں۔ ان کا مختصر تعارف یہ ہے کہ اڑیسہ اور بہار میں دارالقضا ہے جہاں میاں بیوی کے جھگڑوں کا تذکیہ کیا جاتا ہے، اور وہ دارالقضا اتنا شاندار ہے کہ وہاں کے جھگڑے لے کے لوگ عدالت میں جاتے ہی نہیں، سب دارالقضا میں جاتے ہیں۔ اب تک انہوں نے 15,000
मियाँ बीवी के झगड़ों की तस्वीर की, और वो तस्वीरों को अदालत भी मानती है। दारुल क़ज़ा हर जगह होना चाहिए, हम अपने झगड़े ले जाएं वहीं हमारा तस्वीर है। तो उड़ीसा और बिहार का जो दारुल क़ज़ा है उसके वो समझिए कि काजी हैं, जज हैं, और बड़ा तवील तजुर्बा रखते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों में से हैं। ये बड़ा नाजुक मसला है ये पर्सनल लॉ का। फिर एक नया फितना आ रहा है ऑप्शनल सिविल कोड के नाम से। अब तक कंपलसरी की बात थी, वो ऑप्शनल की बात आ रही है। मालूम नहीं इसके बाद फिर क्या क्या आ जाए। भारत छेड़खानी चल रही है, तो वो इसके माहिर हैं, यहाँ तशरीफ ला रहे हैं और मुख्तलिफ इसके मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। ख़ास तौर पर उनका जो मौजू है तलाक, निकाह, मेहर वगैरह, इस पर बड़ी वो गहराई से रोशनी डालते हैं, बड़े तजुर्बात रखते हैं। तो यहाँ कई कामों के सिलसिले में आ रहे हैं, तो दोस्तों ने ख्वाहिश की कि उनका एक प्रोग्राम रखा जाए। तो हमने मशवरा दिया कि इस बड़े इज्तिमा से भी फ़ायदा उठाए। तो आइंदा गुजारिश है कि आप नाश्ता करके तशरीफ लाएँ और थोड़ा सा वक्त ज़्यादा दें आप। तो हम ये कर सकते हैं कि अपनी तकरीर आधी कर दें और आधा मौका उनको दें, ताकि आपके ऊपर भी बार न हो। और ये भी हो सकता है कि हमारी तकरीर के बाद उनकी तकरीर हो। और बहरहाल जैसा आप चाहेंगे कि 1 घंटा हम तकरीर करेंगे, 1 घंटा वो करें, या हम 1 घंटा करें, वो 1.5 घंटा करें, जैसी भी शक्ल हो। बहरहाल इंशाअल्लाह ताला आइंदा इतवार को 2 तकरीरें होंगी। और ख़ास तौर पर औरतें ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, क्योंकि वो मेहर के उन्वान पर तफसील के साथ बताएंगे कि शरीयत ने क्या अहकाम दिए हैं, और उसके अलावा निकाह, तलाक वगैरह जो नाजुक अहकाम हैं उनके बारे में भी वो अपने तजुर्बात और इल्मियत से हम सबको मुस्तफीद करेंगे। रह गुजर एक पर्चा है, वो नफ़े की बुनियाद पर नहीं निकलता है, दीनी मज़ामिन उसमें आते हैं। तो आजकल उसमें हिंदुस्तान के मुसलमानों की 40 साल की तारीख का उसमें खाका खींचा है। 40 साल में मुसलमानों की सियासत, मईशत, मजहबी हालत कैसी थी, वो पर्चा ज़रूर पड़ी है। और आज मुसलमानों की तारीख को जो तोड़ मोड़ को पेश किया जा रहा है, उसका भी उसमें जायजा लिया गया। और 40 साल में मुसलमानों ने यहाँ क्या कुछ किया है, वो तफसील उसमें दी गई है। जिंदगी के मुख्तलिफ गोशों से बहस की गई। ऐसे ही दरसी निसाबी किताबों में मुसलमान बच्चों को जो गलत तारीखी मवाद पेश किया जा रहा है, उसमें भी उसका तस्करा है, जिससे बच्चों के दिमाग खराब हो रहे हैं और मुसलमानों की तारीख को गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। और बुजुर्गों के बारे में इससे बच्चे बदगुमान होकर एहसास कमतरी का शिकार हो रहे हैं। इसलिए उसमें सही तारीख पेश की गई है, बड़ा कीमती मवाद पेश किया जाए, इस पर्चे से ज़रूर फ़ायदा उठाए। मुजाहिद साहब का जो प्रोग्राम है वो अखबारात में उसकी तफसीर इंशाल्लाह आती रहेगी। एक साहब वली मोहम्मद साहब माँ अहलो अयाल जो पाबंदी से वाज में आया करते थे, उनके बारे में बताया गया है कि रात 12 बजे दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया है। दुआ के लिए कहा गया है, अल्लाह ताला करवट करवट उन्हें जन्नत नसीब करे और जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमाए, उनके अहले अयाल और मुताल्लिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। अल्लाह ताला उनकी भी मग़फ़िरत फरमाए, हम सबकी मग़फ़िरत फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाह ताला ज़बान की जो लग़ज़िशें, ख़ताएँ, गलतियाँ सरज़द हुई हैं, अपने फज़्ल व करम से माफ़ फरमा दीजिए। जिनकी हमने ग़ीबत की, अल्लाह ताला उनको भी माफ़ फरमा दे, हमको भी माफ़ फरमा दे। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ दे कि हमने अपनी ज़बान से हाथ पैर से जिन जिन को नुकसान पहुँचाए हैं, हम उनसे माफ़ी मांग लें, वो भी हमको माफ़ कर दें, हम उनको माफ़ कर दें। मर्दों और औरतों को तौफ़ीक़ नसीब फरमा कि वो अपने ख़ल्क़ की, अपनी ज़बान की, दिल दिमाग की हिफाजत करें। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ दे कि हम अपने ज़ाहिर को भी सुधारें और बातिन को भी सुधारें। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ दे